असल नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जिस तरह पहले ही आज वज़ीर आज़म साहब मुंतखब हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा, और अब सदारत का होगा मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जो पहले से ही पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर होने जा रहे हैं। मुल्क के जो मसाइल हैं उसकी सियासत का, मसाइल का आसिफ अली जरदारी साहब को, और मुफाहमत के बादशाह हैं, और जिस तरह हुकूमत चलाते हैं, जिस तरह इत्तेहादियों को लेके चलते हैं, और वैसे भी जो मैंडेट मिला है वो स्प्लिट मैंडेट मिला है। पीपल्स पार्टी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो असेंबलियां भी चले, जमहूरियत भी चले, सिस्टम भी चले। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, रुकन कौमी असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आज वजीर आजम साहब भी यानी कि शहबाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदारत के लिए हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अचकजई को वोट करूं। क्या अभी आप MQM से और JUIF से राब्ता करेंगे, वोट मांगेंगे, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हुकूमत साजी का अमल जो है वो भी जारी है, और आपने देखा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के बाद आज प्राइम मिनिस्टर कायदे ऐवान भी मुंतखब हो गए, और वो जो कयास आराइयाँ थी वो दम तोड़ती जा रही हैं। और अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो अनकरीब 10th ऑफ हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हाँ, अब नेक्स्ट संडे को जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। उसके लिए बिल्कुल राब्ते हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से जारी हैं, और आप जानते हैं कि मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब एक मुदब्बिर सियासतदान हैं, और रिकन्सिलेशन और मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। और सियासत में मुज़ाकरात कभी ख़त्म नहीं होते, मुज़ाकरात के दरवाजे और बंद नहीं होते। और यही वजह है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम इलेक्टोरल जो कॉलेज हैं उनसे हम उनके मेंबरान से राब्ते में रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा वोट लेकर सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर मुंतखब होंगे। जिस तरह आप PTI के बानी चेयर पर्सनल अटैक करते थे, जलसों में नारे लगवाते थे मौलाना साहब के लिए, महमूद खान अचकजई के लिए, कल मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी कहा कि अब वो PTI के नुमाइंदे बनकर अब वो कौम परस्त नहीं रहे। और जिस तरह मौलाना की भी मुलाकातें, क्या कहेंगी? ये सियासत है, कल क्या थे आज क्या हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ये तो शुरू से इमरान खान के अंदर ये सिर्फ पाई जाती है कि वो हमेशा जो अपने मुखालफीन होते हैं उनकी नकलें उतारते हैं, उनको इंतहाई ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिसका मैं समझती हूँ सियासत में पहले वजूद भी नहीं था। और आपको याद होगा कि अचकजई साहब यही अचकजई साहब थे जो नवाज शरीफ साहब की तारीफों में इनकलाबी मिलाते थे और वो सबसे अजीम लीडर करार देते थे। और उस वक्त जो है जब 2014 के धरने थे तो उस वक्त इमरान खान साहब धरने में उनकी नकलें उतारा करते थे, और उनकी जो शॉल है उसको दुपट्टे से तजबी दे के ना जाने कैसी किस्मों का लिजाज जो है वो कहते थे। लेकिन जब इमरान खान साहब के हक में कोई बात कर ले तो वो उनका हीरो बन जाता है। जिस तरह आपने देखा कोर्ट से, अदालतों से जब फैसले आते हैं उनके फेवर में आते हैं तो गुड होता है। इसी तरह इलेक्शन जब होते हैं तो जहां जहां उनकी फेवर में रिजल्ट आता है तो वो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं। जहां वो हार जाते हैं तो फिर वो इदारों पर इल्जाम लगाते हैं। तो इल्जाम तराशी की आदत और ये सारी चीजें उनका वतीरा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा से एक म्याना रवि की सियासत करती है, क्योंकि सियासत के अंदर म्याना रवि, तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है, जमहूरियत के खासा है। और यही वजह है कि हमने कभी किसी भी लीडरशिप के लिए इस तरह की हमारी लीडरशिप ने ना ज़बान इस्तेमाल की। हमेशा चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, कुछ भी हो, इलेक्शन के अंदर भी जो हम एक तमीज़ के दायरे में, हद के अंदर रहकर बात करते हैं, तनकीद करते हैं, तामील।
शाहिदा साहब, आपको पता है कि मसाइल बहुत हैं। पीपल्स पार्टी ने सिस्टम को लिए, यानी कि सिस्टम को बचाने के लिए बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और इस किरदार को आगे दूसरी सियासी जमातों के ऊपर भी मौलाना साहब तो बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं। कहते हैं कि 2018 से भी ज्यादा 2024 में धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को वही मैंडेट मिला है जो 2018 में थे। उन्होंने कहा है कि एक तहरीक चलेगी, एहतजाजी तहरीक होगी। इंतखाबात के नताइज को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। एक अब तो फैसला कह रहे हैं कि रोडों और रास्तों पर होगा, सड़कों पे होगा। इम्तियाज, आपको याद होगा 2018 के नताइज जिस तरह से मुरतब किए गए और जो आए थे, आपको शायद याद हो कि उस वक्त PMLN और JUI जो हैं इस मौलाना की जमातें, वो असम्बली में बैठने को भी रवादार नहीं थे और कहते थे कि ये बदतरीन साजिश धांधली हुई है। लेकिन उस वक्त भी मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब की मुदब्बराना सियासत, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आमादा किया कि नहीं, हमें जमहूरियत को डिरेल करने के हिस्से कभी नहीं बनना। आए, पार्लियामान ही वो जगह है जहाँ पे बैठ के हम बात भी करेंगे, मुज़ाकरात भी करेंगे और हमें भी इलेक्शन के नताइज पर पूरी कौम को तहफ़्फ़ुज़ात थे। RTS सिस्टम बैठा था और जिस तरह उस वक्त सेलेक्टेड हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया, पूरी कौम ने देखा कि उन्होंने अपनी 3.5 साल 50 साल के जो इक़्तिदार था उसमें क्या डिलीवर किया। आज बहुत बातें करते हैं, लेकिन आप सोच लें कि उन्होंने ना तो कोई ऐसी लेजिस्लेशन की, ना ही कोई इकॉनमी को बूस्ट किया, ना ही कोई इस तरह, हर चीज़ में नाकामी। हत्ता कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखेंगे बदतरीन नाकाम हुकूमत थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे वो मौलाना हो चाहे कोई भी लीडरशिप हो, उनका एहतराम किए। अगर मौलाना साहब को इतनी ही तहफ़्फ़ुज़ात है तो सबसे ज़्यादा तो उनकी जो सीटें छीनी गई हैं वो KPK के अंदर छीनी गई हैं। उन्हें तो सब इस वक्त जो है असल एहतजाज तो उन्हें KPK में बैठकर करना चाहिए। सिंध में कभी उनका ना मैंडेट रहा है और ना था और ना है और ना रहेगा, तो वो क्यों सिर्फ उनको सिंध नजर आ रहा है, हालांकि उनका सबसे ज्यादा जो मैंडेट तहफ़्फ़ुज़ात। और फिर इसके अलावा भी आप बाई इलेक्शन देखें तो जितने भी ज़मनी इंतखाबात हुए लास्ट 2-3 सालों के अंदर, उन्हें कहीं अचीवमेंट नहीं हुई, कहीं कामयाबी नहीं हुई। तो मौलाना को अपनी शिकस्त तस्लीम करना चाहिए और असर नौ अपनी पार्टी को देखना चाहिए कि कहाँ खामियां हैं, बजाय इसके कि वो जमहूरियत को डिरेल करने के लिए फिर सड़कों पे आए, इस तरह के उसका हिस्सा बने। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि एक सियासत के अंदर तनकीद होती है, होनी चाहिए। जिस तरह आज शोर शराबा, इससे पहले जिस तरह मेंबर्स ने हलफ लिया, आज जिस तरह लिया, आज वो तो क्लियर कह रहे हैं कि हम इस असेंबली को नहीं चलने देंगे और ये असेंबली नहीं चलेगी। क्या कहेंगे इस माहौल में जो मसाइल हैं, मुल्की मैशियत है, सियासत है, आपको पता है, क्या कहेंगी? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को जिस सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम का सामना है और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बहरानों का सामना है, उस वक्त तो तकाजा तो ये है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें एक जगह बैठें और पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए जदोजहद करें और इस तरह की तदाबीर करें कि पाकिस्तान जो है बहरानों से निकल के तरक्की के रास्ते पे गामजन हो और जो महंगाई का एक तूफान है, बहरान है, उसका खात्मा हो। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब का IMF को खत लिखना, जो कि मैं समझती हूँ कि गद्दारी के जुमरे में आता है, इसी तरह पार्लियामान को चलने ना देना। और ये आज से नहीं है, जब जब इनको इख्तिदार मिलता है तो ये बहुत खुश होते हैं और जब इख्तिदार नहीं होता तो ये इस तरह का रवैया अपनाते हैं जो कि गैर पार्लिमानी और गैर मुहज़्ज़ब रवैया है। मैं तो कंडेम करती हूँ जो KPK असम्बली में खातून के साथ हुआ, इंतहाई मैं समझती हूँ कि उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। तो क्या इस तरह के लोगों को मुंतखब करके हमारी आवाम जो है, गयूर आवाम, इस तरह के लोगों को मुंतखब करके पार्लियामान में भेजेगी जहाँ पे सवाए गाली गलौज, बदतमीजी और इस तरह का कल्चर? ठीक है, आपका एहतजाज हक है, लेकिन एक हद होती है। आज आपने देखा कि मुस्तकिल शोर शराबा, अगर अपनी बात कहें तो साइलेंट चाहिए माहौल, और अगर दूसरा कोई बात करता तो आप सुनने को तैयार नहीं। तो इस तरह नहीं होती जमहूरियत। बिल्कुल ठीक है कि आप एहतजाज करें, लेकिन उसका एक दायरा कार होता है। MQM, क्योंकि कराची के अंदर आप इलेक्शन भी लड़े हैं एक दूसरे के सामने, आप माजी में मुफाहमत भी रही है, गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे, वफाक हो सिंध के अंदर, एक दफ़ा फिर सदारती वोट के लिए आपको MQM की ज़रूरत है। वो भी इंतज़ार में है कि पीपल्स पार्टी कब राब्ता करेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से राब्ता होगा, वोट मांगेंगे सदारत के लिए, क्या कहेंगी?
دیکھیں ایم کیو ایم ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو بالکل پارلیمان میں موجود ہیں اور ہمارے ظاہر ووٹر ہیں اور الیکٹورل کالج کا حصہ ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ایم کیو ایم سمیت تمام پولیٹیکل جماعتوں سے رابطہ کریں گے اور ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی مہربانی شاہدہ رحمانی صاحبہ، جو ملک کے حالات ہیں ایک دفعہ پھر ایم کیو ایم کی طرف پیپلز پارٹی ووٹ کے لیے، صدارتی ووٹ کے لیے جائیں گے اور ان سے سپورٹ مانگیں گے۔ ایم کیو ایم بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آئے، دروازے ہمیشہ سیاسی کھلے رہتے ہیں اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح الیکشن کو رد کر رہے ہیں اور تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، دونوں سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں جو دھاندلی ہوئی اس سے 24 میں اس سے زیادہ ہوئی ہے، دونوں کو 2018 والا مینڈیٹ ملا ہے۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی قیادت ہے، اشفاق احمد منگی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ اشفاق صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جی بہت شکریہ۔ اشفاق صاحب، حالات آپ کے سامنے، سیاسی حالات، معاشی حالات، ایم کیو ایم نے بھی بار بار، ان کی قیادت نے بھی بار بار اس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے لیے، ملک کے لیے، ریاست کے لیے ہم شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کی ہے، اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے۔ کیا لگتے ہیں کہ یہ تینوں سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، آپ بھی ہیں، نون لیگ ہے، بڑی توقعات ہیں لوگوں کی، عوام کی، مسائل سے نکال پائیں گے، کرائسس حل کر پائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جی امتیاز صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت جس مشکل سے گزر رہا ہے، تو اب سوچنا چاہیے تمام اسٹیک ہولڈروں کو کہ جو ہے اس ملک کو ان مسائل سے نکالنا چاہیے۔ اگر ابھی بھی نہیں نکالا تو پھر وقت گزر جائے گا، اور سب سے پہلے ہمارے لیے ملک اہم ہے۔ ملک ہے تو پھر یہ سیاست بھی ہے اور سیاستدان بھی ہے۔ اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب کو عوام نے ووٹ دیا اور جیسے تیسے وہ حکومت میں آ گئے۔ 4 سال ان کو جب اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا اور حالات اور بگڑ گئے، تو بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں ہماری بڑی بدنامی ہوئی۔ اور اس کے بعد ابھی 50 ارب روپے کا جو ہے وہ خرچہ کر کے ابھی الیکشن ہوئی ہے۔ اب الیکشن ہو گئی، اب جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، جو عوام کے اندر آئے ہیں، اب سب کو جو ہے ان کو جو ہے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور آگے نکلنا چاہیے۔ ابھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی قومی اسمبلی میں الیکشن ہو گئی، آج پرائم منسٹر کی الیکشن ہو گئی، کل پریزیڈنٹ کی بھی الیکشن ہو جائے گی، اور 4 صوبوں میں وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ بھی الگ کچھ لوگوں نے اٹھا لیا ہے، باقی اٹھائیں گے۔ تو میری گزارش یہی ہوگی کہ اب جو ہے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ملک کو اور خسارے میں چلا جائے گا۔ ابھی مارچ میں IMF ان سے بات کرنی ہے، اب اس کے علاوہ جو ہے ابھی سینیٹ کی الیکشن ہے، پھر آپ گراس روٹ پہ جائیں تو بہت بڑے مسائل ہیں، بہت بڑے حالات خراب ہیں۔ آج عوام کے پاس نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ دوائی لینے کے لیے پیسہ ہے، آپ کی ایجوکیشن تباہ ہو گئی ہے۔ امن و امان کی صورتحال پورے پاکستان میں دیکھیں، میں صرف سندھ کی بات نہیں کروں گا، پورے پاکستان میں دیکھیں اسٹریٹ کرائم بڑھ چکا ہے، عوام میں بڑی مایوسی ہے۔ تو اب وزیر اعظم صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، سب کے ساتھ مل کے چلیں اور سب کو جو ہے ایک نظر سے دیکھیں۔ وہ بھی صرف پنجاب کے وزیر اعظم نہ بنے، اور وہ اس کو جو ہے وہ سندھ میں بھی ان کو سندھ کا چکر لگانا پڑے گا، اس کے بعد بلوچستان میں جانا پڑے گا اور دوسرے چھوٹے صوبے میں بھی ان کو جانا ہے۔ تو اب جو ہے بڑا دل کریں یہ حکمران، اور ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوتی ہے، بڑا ظلم ہوتا ہے۔ میرے سندھ کی صورتحال آپ دیکھیں کہ میری سندھ تو کراچی سے کشمیر تک بالکل تباہ برباد ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ہمیں مایوس کیا، اب بھی اب دوبارہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب آ گئے، 15 سال کا دور ہمارے سامنے ہے۔ اب وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ صرف پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نہ بنے، وہ پورے سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اب سندھ میں خدمت ہونی چاہیے، خدمت نظر آنی چاہیے، کیونکہ 15 سال میں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا ہے۔ ایک تو PTI نے تباہ برباد کر دیا،
پھر پیپلز پارٹی نے تباہ برباد کر دیا, اس سے پہلے نون لیگ پہلے بھی حکومت کر چکی ہے. تو اب خدارا سوچ سمجھ کے ان حکمرانوں کو پورے پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا. اگر پورا پاکستان مضبوط ہوگا, اور معیشت آپ دیکھیں نا آپ کی معیشت کہاں پہنچی ہے. میں کراچی کا مثال دوں کہ جناب کراچی کسی وقت میں جو ہے جناب سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر کراچی تھا. آج جناب یہاں کا انڈسٹریل زون میں آپ چلے جائیں, یہاں کے لوگ باہر جا رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے. وہ دوبارہ انڈسٹری بحال ہونی چاہیے, یہاں پر پیسہ ہونا چاہیے. یا امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تو کاروباری شخصیات جو ہے وہ باہر نہیں جائے گی. تو میری گزارش یہی ہوگی حکمرانوں کو کہ پاکستان کو اون کرے. خدارا اب کرپشن کو چھوڑیں, اپنی جیبوں کو نہ دیکھیں, اپنی فیکٹریاں نہ بنائیں, اپنے محل نہ بنائیں, بلکہ اب پاکستان کے غریب اور متوسط کے عوام کو مضبوط کریں, پاکستانیوں کو مضبوط کریں. ملک مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہو جائیں. اس وقت صاحب آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کبھی نہیں ہم بھولیں گے. اداروں کے اوپر حملہ تھا, ریاست کے اوپر حملہ تھا, ملک کے اوپر حملہ تھا, یہ کسی انڈیویجول کے اوپر حملہ نہیں تھا. جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. دوسرا, آج بھی اب پی ٹی آئی کے لوگ انتشار کی سیاست, نفرت کی سیاست, وہی سیاست کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اگر سندھ کے اندر ان کو مینڈیٹ نہیں ملا, سندھ کے بڑے شہر کراچی سے نہیں ملا, بلوچستان سے نہیں ملا, پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ نہیں ملی, کے پی کے میں گورنمنٹ بنی ہے, وہاں تو نہ کوئی شور ہے نہ احتجاج ہے, وہاں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی. سندھ کے اندر دھاندلی ہوئی, بلوچستان اور پنجاب کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں 9 مئی کی تو جتنی مذمت کی جائے وہ بالکل اب دوبارہ میں ہم ایک مرتبہ پھر اگین مذمت کرتے ہیں. وہ واقعہ بہت بڑا ثانیہ تھا, ملک میں بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پی ٹی آئی کے دوستوں کو اب سوچنا ہوگا. دیکھیں میں سندھ کی بات کروں, بھائی سندھ میں پہلے کب مینڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا, کب کراچی میں ان کی سیٹیں دی؟ 2018 میں آپ کو پتا ہے آر ٹی سسٹم بند کر کے ان کو جو ہے وہ سیٹیں دی گئی. یہاں متحدہ قومی موومنٹ کا شہری علاقے میں جو ہے وہ ووٹ بینک تھا. آج وہ دوبارہ ان کو وہ مینڈیٹ ملا ہے. پھر پیپلز پارٹی کا جو ہے سندھ کے تمام اضلاع میں ان کا مینڈیٹ تھا, ان کو ملا ہے. تو پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا یہاں پر. اب یہ شور مچا رہے ہیں, خام خواہ شور نہ مچائیں. ابھی جو ہے وہ اپنے گریبانوں میں دیکھیں, اگر واقعی وہ عوام کا ان کو جو ہے وہ درد ہے تو پھر عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی بات کریں نا, عوام کی خدمت کی بات کریں. چلو ابھی کے پی کے میں ان کا وزیر اعلیٰ بن گیا نا, عوام کی خدمت کریں, دکھائیں کے پی کے میں وہ کیا کر سکتے ہیں. اب چھوڑ دیں. خان صاحب کو 4 سال ملا, 4 سال میں خان صاحب نے کون سی جناب جو دودھ کی نہریں بہا دی جو ہے پورے پاکستان میں, جو آج وہ پریشان ہے. تو میرے خیال میں بھی چھوڑ دیں ان چیزوں کو, اور ابھی دوبارہ 50 ارب روپے ہمیں خرچ نہیں کرنا ہے کہ دوبارہ ہم الیکشن کرائیں گے. اب تو یہی حکمران ہے بھائی, یہ انہی کو جو ہے ملک چلانا ہے. صحیح. ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی رابطہ آپ سے کرے گی. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی دروازے تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا پہلے بھی ایک کولیشن رہی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں ہوتی رہی, اور فطری اتحاد بھی آپ کا اور پیپلز پارٹی کا ایک دوسرے کے ساتھ بنتا ہے. آصف علی زرداری صاحب کے لیے ووٹ یعنی کہ بڑا اہم ہے. پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ آپ سے رابطہ ہوگا. کیا آپ نے لاہے عمل کیا ہے, کیا مشاورت ہوئی ہے آپ کی, کیا کہیں گے اشفاق صاحب؟ دیکھیں اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن پہلے بھی ہمارے پاس آیا. وہاں پر جب ظاہری قومی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے مسلم لیگ نون نے ہم سے ڈیمانڈ کی تو ہم نے ان کو ووٹ دیا. پھر ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا تھا تو اس کے لیے ظاہری ایک ڈیلیگیشن آیا. خورشید احمد شاہ صاحب, نوید قمر اور ایکس پرائم منسٹر, جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ دیا. اب بھی اگر زرداری صاحب کو ووٹ چاہیے تو وہ ہمارے پاس آ جائیں. ہماری لیڈرشپ وہاں پر اسلام آباد میں موجود ہے. اگر یہاں کراچی میں آ جائیں, ہم لوگ یہاں کراچی میں موجود ہیں. اگر ہمارے پاس آئیں گے تو یقیناً پھر ہم ووٹ دیں گے ان کو. کیا جس طرح نون لیگ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے قانون سازی کے حوالے سے اور بلدیاتی ادارے یعنی کہ اور اس کے فنڈز کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ وہ قانون سازی میں آپ کے ساتھ تعاون بھی ہوگا, مدد بھی ہوگا, اس شرائط پہ آپ نے ان کو ووٹ کیا. پیپلز پارٹی سے کچھ آپ ڈیمانڈز کرتے ہیں, کچھ شرائط ہوں گی, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں امتیاز صاحب, یہ جو ہماری جو شرائط ہے, ہماری جو ڈیمانڈ ہے, یہ عوامی ایشوز کے لیے ہے
اور یہ صرف کراچی یا حیدرآباد یا شہری علاقوں کے لیے نہیں بلکہ یہ کراچی سے کشمور سے کشمیر تک ہے، یہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ دیکھیں 18 امینڈمنٹ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک عوامی جو ہے عوام کو ان کی دہلیز پر ان کے حقوق نہیں ملتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ کا پیسہ جب آپ صوبوں کو دیتے ہیں تو صوبے اپنے پاس رکھتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب اپنے پاس رکھتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ یونین کونسل تک ملے، یہ تعلقہ تحصیل اور جناب ڈسٹرکٹ تک ملے۔ جب تک ان کو عوام کو یہ پیسہ نہیں ملے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ مسلم نون سے بھی ہم نے یہ بات کی، ان سے ہم نے جو معاہدہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے ہم ان سے یہ بات کریں گے کہ بھائی یہ پیسہ عوام کو ہم دیں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا۔ اشفاق صاحب، آپ کو پتا ہے کہ کافی کسی کی ویڈیو لیک، کسی کی آڈیو لیک آپ کی قیادت سے مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ میری آڈیو ویڈیو میری ہے دونوں، اور اسی طرح گورنر صاحب کی آپ کو پتا ہے ان کی بھی۔ آپ کو پتا ہے ایک طرف تو یہ، دوسری طرف ایم کیو ایم کے اوپر شہر کے اندر ایک کارکردگی دکھانی ہے اور ڈیلیور کرنا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں یہاں کا ووٹر اس کو ایک دفعہ پھر ووٹ کرے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہماری پوری کوشش ہے امتیاز صاحب کہ ہم عوام کی خدمت کریں۔ کراچی حیدرآباد سے مینڈیٹ ملا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے سندھ کی بلکہ پورے پاکستان بھر میں جہاں جہاں بھی ہم لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی عوام کے درمیان دیکھیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ویڈیو آڈیو لیک جو ہوئی ہے یقیناً ہمیں بھی بڑا وہ دھچکا لگا ہے، افسوس ہوا ہے۔ ظاہری ہے ہماری آفس میں اسٹاف بھی ہے اور ظاہری بڑی رابطہ کمیٹی ہے، کسی نے اگر یہ شرارت کی ہے تو میرے خیال میں یہ شرمناک بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ اندرونی معاملہ ہے۔ ظاہری ہے وہ ہماری لیڈرشپ نے جو ملاقاتیں کی تھی وہی رابطہ کمیٹی کو اعتماد میں لے رہے تھے اور باتیں ساری بتا رہے تھے، تو یہ ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا ہے، یہ شرمناک بات ہے، یہ کسی کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد سارے پاورز جو ہے اشفاق صاحب صوبوں کے پاس آ گئے، صوبائی گورنمنٹس کے پاس آ گئے۔ لوگوں کے مسائل، کراچی کے لوگ ہوں، کہیں ڈسٹرکٹ کسی کے بھی لوگ ہوں، ان کے سارے مسائل جو ہیں آج کل جو ہے نا وہ سندھ کے اندر ہی حل ہونے اور سندھ کے بڑے شہر کراچی کے اندر ہی حل ہونے۔ اگر آپ وفاقی حکومت کا حصہ بنے بھی ہیں اس سے پہلے 18th امینڈمنٹ کے بعد، اور کوئی کراچی کے لوگوں کو، کوئی پبلک کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، آپ کے ووٹوں کو کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ یہاں سارے روڈز آپ کو پتا ہے، ڈرینیج کا، پانی کا، گیس کا، لائٹ کا مسئلہ، یہ سب یہاں کے مسئلے ہیں۔ آپ کوئی ایسی توقعات کی جا سکتی ہیں یا ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آج سندھ کے اندر شامل ہو جائیں؟ کیا ایسا بھی کچھ انڈر ڈسکشن ہے؟ دیکھیں ہم تو ہماری تو یہ اپنی کوشش بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، پارٹنرشپ ہونی چاہیے اور سندھ کی عوام کی جو ہے مل کے خدمت کرنی چاہیے۔ بلکہ میری اپنی بھی یہی سوچ ہے کہ دیکھیں یہ کب تک اگر آپس میں ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے تو پھر عوام کا کیا ہوگا؟ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے ایم کیو ایم ہو، جو مل کے کراچی سے کشمیر تک مل کے جو ہے وہ اگر دیکھو ایک ہاتھ کی تالی بجتی نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کی تالیاں بجتی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مل کے اگر سندھ کی عوام کی خدمت کریں گے تو بہت اچھا ہے اور عوام کو زیادہ ریلیف ملے گا۔ باقی رہی بات یہ ہے کہ ظاہری ہے فیڈرل گورنمنٹ میں اگر ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ظاہری ہے جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہوں گے اس کے انہی ڈپارٹمنٹ میں ہمیں جو ہے وہ کام کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سندھ حکومت جو اچھا کام کرے گی ہم ان کی تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے۔ اگر مثال کے طور پر وہ اچھا کام نہیں کریں گی تو وہ ظاہری ہے اسٹریٹ پاور تو ہے ہمارے پاس، پھر ہم ظاہری اپنا احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشنز آپ کو پتا ہے نون لیگ نے کیے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی آپریشنز تو نہیں ہوئے۔ نون لیگ کے ساتھ تو آپ حکومت میں رہتے بھی ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انکنڈیشنل۔ ابھی کتنی وزارتیں ملیں گی، گورنر آپ کا رہے گا نہیں رہے گا، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ہماری مجبوری یہ ہے امتیاز صاحب، دیکھیں ہماری پارٹی چھوٹی پارٹی ہے، بڑی پارٹی تو نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے وہ وفاق میں گورنمنٹ بنائے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ بناتی ہے، اس کے یا مسلم لیگ نون گورنمنٹ یا پی ٹی آئی، تو ظاہر ہماری مجبوری ہوتی ہے، ظاہر ہم اس لیے الیکشن لڑتے ہیں
تاکہ جناب گورنمنٹ میں جا کے عوام کو ریلیف دیں, عوام کے کام کریں. اب مجبوری اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ وہ آگے آئی ہے تو ہمیں وہ ہمارے پاس آئے تو ہم ان کا ساتھ دیا ہم نے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ظاہری ہمیں جو چیز ہمارے ساتھ جو معاہدہ کرے گی تو ہم اس معاہدے پہ پھر ہم ان کو جو ہے وہ یادداشت نامہ پیش کرتے رہیں گے, ہم ان کو کہیں گے کہ عوام کی خدمت کریں. اشفاق صاحب, آپ کو پتا ہے کس حکومت نے, جس نے بھی آپ کے ساتھ ماضی میں معاہدہ کیا ہے, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, کسی نے بھی جس کے ساتھ کیا, کسی ایک نے بھی وہ وفا کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ان کی اپنی بات ہے, ان کی ظرف کی بات ہے کہ بھائی آپ جس کے پاس جا رہے ہو وہ آپ کو جو ہے ویلکم کر رہا ہے, وہ آپ کی ریسپیکٹ کر رہا ہے, اپنے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے, اپنا پورا مینڈیٹ دیتا ہے. تو یہ اگلے کا بھی کام ہے کہ بھائی ان کے جو ہے وعدہ وفا ان کو بھی کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں ماضی کی چیزوں کو ابھی بھلا دینا چاہیے, اور ابھی جو ہے ابھی مستقبل میں عوام کی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے. اگر ابھی بھی ماضی کو دہرایا جائے گا تو میرے خیال میں آگے جو ہے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. پھر کبھی جو ہے وہ پھر پرانے دوستوں کے ساتھ پھر مل کے کام نہیں ہو سکتا. بڑی مہربانی اشفاقت مہنگی صاحب, ایم کیو پاکستان کی سینئر قیادت, انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کو بھولنا پڑے گا, آگے بڑھنا پڑے گا, اور عوامی مفادات سب سے زیادہ, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جتنے بھی پاورز ہیں صوبوں کے پاس, سندھ کے صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہیں. اب ایم کیو ایم اگر مرکز میں ہوتی ہے تو یہاں کے مسائل حل نہیں ہوتے. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے. ویلکم ناظرین, مجھے ٹیلی ویژن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, ایم پی اے رہ چکی ہیں, مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہے سورت تھیبو صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. مہربانی امتیاز صاحب. شہباز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے, مسائل بہت ہیں, دوسری طرف اپوزیشن کا بھی بڑا شور ہے, کیا کہیں گے؟ مہربانی امتیاز, سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے اور اس چینل کی طرف سے پوری قوم کو مبارکباد دیتی ہوں, کیونکہ جمہوریت کا یہ پروسیس ہے جو ہوا ہے آج پورا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ نے جو کہا, انشاءاللہ اس مرتبہ جو قوم کا جو اعتماد ہے, جو آج شہباز شریف نے تقریر کی, آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے بات کی, کس طرح سے اس نے ملک کے مسائل اور ان کے حل کے لیے کھل کر بات کی. حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی بات کریں گے, ہم ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی بات کریں گے, کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے, وہ بھی پاکستانی ہے, اور ان مسنگ پرسن کے لیے بھی بات کی تھی. تو سچی بات ہے, مجھے تو بہت خوشی ہوئی تھی کہ آج ان سارے لوگوں کی بات ہو رہی تھی. پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم, پہلی مرتبہ وزیر اعظم نے یہ بات کی تھی. اور سورج صاحب آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا, بڑا اہم ہے, بدلے اور انتقام کی سیاست نہیں ہوگی. انہوں نے یہ بالکل, یہ تو ہمارا دیکھو نا, یہ ہمارا شروع سے ہی موقف رہا ہے, بلکہ ہم اس طرح شروع سے یہ ہے کہ کبھی بھی بدلے کی اور انتقام کی سیاست نہیں ہوگی. ہم نے کبھی سوچا ہے نہیں, کہ ہم نے تو بہت, ہمارے قائدین نے تو بہت درگزر کیا ہے, خود پہ بہت ظلم سہا ہے, بہت تکالیف سہی ہیں, لیکن انہوں نے درگزر کیا ہے, ہمیشہ درگزر کیا ہے, ہمیشہ معاف کیا ہے. اور لوگوں نے جنہوں نے عزتیں دی, انہوں نے بہت ہی ٹارچر کیا, جسمانی طور پر بھی اور مینٹلی طور پر بھی, اور ملک کو نقصان بھی پہنچایا, جمہوریت کو نقصان بھی پہنچایا. لیکن میاں صاحب نے کہا کہ کبھی بھی انتقامی کارروائی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہم ملک کو آگے لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے جائے, جمہوریت مضبوط ہو. تو یہ سب سے ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے, ہمارا مقصد ذاتی طور پر کوئی بھی نہیں ہے. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. جس طرح کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, کچھ سیاسی جماعتیں اس الیکشن کو نہیں مانتے, اور فضل الرحمان ہو, جی ڈی اے ہو, وہ جو انڈیپینڈنٹ ہے, جن کو پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی وہ بھی نہیں, اور ملک کو ضرورت ہے استحکام کی. اور اب جو میرا رزلٹ ملا
2018 میں بھی جس طرح رزلٹ ملا سیاسی جماعتیں بیٹھیں ملک کے استحکام کے لیے، اب بھی ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں عوامی مفادات کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.